बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन रात आपको याद होगा, अतीका ओडो 4 जून 2011 को कराची जा रही थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इनके सामान से शराब की 2 बोतलें निकल आईं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सो मोटो नोटिस लिया, मुकदमा शुरू हुआ और यह केस आज पौने 5 साल गुजरने के बावजूद चल रहा है। 11 अप्रैल को इसकी 40वीं पेशी है। इसी किस्म का एक केस अयान अली की शक्ल में भी सामने आया। अयान अली के सामान से 14 मार्च 2015 को $5 लाख निकल आए। इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनका पासपोर्ट भी जब्त हुआ और इनका नाम भी ECL में डाल दिया गया। यह केस भी आज तक फाइनल नहीं हो सका। आप इन दोनों के जराइम देखिए। एक अदाकारा से शराब की 2 बोतलें निकली, ये पौने 5 साल से अदालतों में धक्के खा रही है। दूसरी के बैग से $5 लाख निकल आए, ये भी रोज अदालतों में ख्वार होती है। जबकि दूसरी तरफ जनरल परवेज मुशर्रफ पर आइन से गद्दारी का इल्जाम है और इस इल्जाम की वाहिद सजा सजाए मौत है। जनरल मुशर्रफ ने 2 बार आइन मुअत्तल किया, एक जमहूरी हुकूमत खत्म की, मुल्क में मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगाई और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इन पर हाई ट्रीजन का मुकदमा कायम करने का हुक्म दिया। लेकिन हमारी एक जमहूरी हुकूमत ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत कर दिया और दूसरी जमहूरी हुकूमत ने तिब्बी बुनियादों पर मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क से बाहर निकलकर सिगार पीकर अपनी बीमारी का जश्न मनाया। आप एक पलड़े में अतीका ओडो और अयान अली के जराइम रखिए और इसके बाद दूसरे पल्ले में जनरल मुशर्रफ के जराइम रखिए और इसके बाद फैसला कीजिए कि क्या हमें एक मुहज़्ज़ब और कानून पसंद रियासत कहलाने का हक है। यकीनन नहीं है। लिहाजा मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी फरमाकर इस मुल्क में 2 कवानीन बना दीजिए। एक कानून एलीट्स के लिए हो, ये लोग जनरल मुशर्रफ की तरह आइन तोड़ दें, या मुल्क के लिए मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साबित हों, या फिर शाहरुख चतोई और मुस्तफा कांजू की तरह लोगों को सड़कों पर मार दें, रियासत इन्हें बाज़ तरीके से बाहर जाने की इजाजत दे दे। और दूसरा कानून आम शहरियों के लिए होना चाहिए, उन आम शहरियों के लिए जिनके बैग से शराब निकल आए या जो तनूर से रोटी चोरी करते हुए पकड़े जाएं, तो इन्हें चौराहों पर लटका दिया जाए। ये 2 कवानीन हम जैसे लोगों को भी रोज जलने रोज मरने से बचा लेंगे। हम एक बार ही मान लेंगे कि हम सिर्फ सजा भुगतने के लिए पैदा होते हैं और हुकूमत भी लकीर पीटने के लिए ज्वाइंट सेशन जैसी मुनाफकत से बच जाएगी। मसला हल हो जाएगा। ख़वातीन रात, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ वापस आएंगे? अगर हां तो कैसे? आज अनीस एडवोकेट भी 32 साल की सियासी वाबस्तगी के बाद मुस्तफा कमाल के साथ शामिल हो गए। मैंने 30-32 साल एक शख्स के साथ गुजारे हैं। मैं उसके नाम है उसके मरने की दुआ करता हूं, बद्दुआ देता हूं उसको। मैं कहता हूं वो तवील उम्र पाए, वो लंबी उम्र पाए और अपनी आंख से देखे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त में नहीं गुजरा, अब भी अपने उससे तौबा कीजिए, अपना इलाज कराइए और महाजिर कौम को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसको अपनी किस्मत का फैसला कर लेने दीजिए कि वो अच्छा है या बुरा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप इस बात को समझ लीजिए कि अब आप महाजिर कौम की क़यादत के अहल नहीं रहे। मुस्तफा कमाल ग्रुप मजबूत हो रहा है, लेकिन साथ ही MKM कमजोर नहीं हो रही। कराची के लोगों ने यौम तासीस पर MKM का साथ देकर इसके हक में अवामी फैसला दे दिया। क्या ये लोग अवाम के इस फैसले के बाद भी इल्ताफ हुसैन के पांव के नीचे से जमीन खसका सकेंगे? ये दोनों नुक्ते हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नवाब अली वसान साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, MNA हैं। कराची में हमें ज्वाइन किया डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब ने, मजहबी स्कॉलर भी हैं, तजियाकार भी हैं, सहाफ़ी हैं और इनको आजकल नई थ्रेट्स मिल रही हैं, जो ज़ाहिर है इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इतना बड़ा एंकर उसको इस तरह थ्रेट्स मिल रही हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। रजा हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया, कराची में DSNG पे हमारे साथ हैं, साबिक वजीर है, राब्ता कमेटी MKM की राब्ता कमेटी के रुकन भी रहे हैं और मुस्तफा कमाल ग्रुप को इन्होंने ताजा ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि 2 इल्ताफ हुसैन है। एक वो इल्ताफ हुसैन है जो आपके लीडर थे, आप उनके साथ रहे और बहुत तवील रफाकत थी आपकी उनके साथ, आपने उनके मुख्तलिफ शेड्स देखे जिंदगी के।
دوسرے الطاف حسین وہ ہیں جن کو مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے گروپ کے لوگ پیٹ کر رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو ظاہر ہے میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں ٹیلی ویژن اسکرین پہ. اصل الطاف حسین صاحب ہیں کون اور ان کا فیوچر کیا ہے اب؟ الطاف حسین صاحب وہی ہیں جو جنہ گراؤنڈ میں نظر آئے تھے. الطاف حسین صاحب وہی ہیں جو مکہ چوک تک لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. الطاف حسین صاحب وہی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. الطاف حسین صاحب وہی ہیں جن سے مہاجر قوم محبت کرتی ہے. اور الطاف حسین صاحب وہی ہیں جن پر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سندھ سے لے کر جہاں جہاں متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ ان پر اعتماد کرتی ہے. یہی الطاف حسین ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے آج انیس ایڈوکیٹ ان کے بڑے ہی قریبی ساتھی تھے اور ایم کے ایم جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے اس کو وہ چلا رہے تھے اور 32 سال ان کی رفاقت ان کے ساتھ، اور آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی لمبی ہو تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے پیروں کے نیچے سے کھسکتی زمین کو دیکھیں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 32 سال کی رفاقت کے بعد اگر ایک کوئی شخص خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ 32 سال بعد رفاقت توڑی نہیں جا سکتی اس طرح بغیر کسی وجہ کے. جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ ساتھی نہیں ہوتا اور جو ساتھی ہوتا ہے وہ چھوڑ کے نہیں جاتا. لیکن ڈاکٹر صاحب چھوڑ کے تو آپ بھی چلے گئے سر. میں چھوڑ کر گیا تھا، یقیناً گیا تھا. تو میں نے تو ابھی جوائن بھی نہیں کیا ہے بھائی. میں تو چھوڑا بھائی ہے. تو میں چھوڑ کے گیا تھا اور نظریاتی اور ایک بہت ہی اہم معاملے پر اختلاف تھا. وہ کہ وہ اب دور ہو چکا ہے، لیکن میں نے احترام کے رویوں کو، جو شرافت کے رویے ہوتے ہیں، جو شرفا کا طریقہ ہوتا ہے، جو اردو اسپیکنگ معاشرے کے اندر، بلکہ اردو اسپیکنگ چھوڑیے پورے پاکستانی معاشرے میں جو سکھایا جاتا ہے، جو والدین کی طرف سے تربیت ہوتی ہے کہ بد تہذیبی نہ کی جائے، بد ادبی نہ کی جائے، اور خاص طور پر جو ساتھ کھایا پیا اٹھا بیٹھا ہے اس کو یاد رکھا جائے، تو اسی کا میں مقدمہ لڑتا ہوں، اسی کی میں وکالت کرتا ہوں. اور اسی لیے وہ میرے لیے ہمیشہ سے محترم رہے ہیں، محترم رہیں گے. میرے والد محترم کا ایک بڑا ان سے گہرا تعلق رہا ہے، تو وہ قابل صد احترام ہے. تو چھوڑ کر جانا ایک الگ بات ہے. چھوڑ کر جانے والا واپس بھی آ سکتا ہے، لیکن چھوڑ کر جانے کے بعد اگر گفتگو میں ادب اور احترام اور شائستگی اور جو ایک ظرف ہے وہ کم ظرفی میں بدل جائے تو پھر اسے چھوڑ کر جانا نہیں کہتے، بلکہ وہ کبھی ساتھ تھا ہی نہیں. جی رضا ہارون صاحب کی طرف جانا. رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر یوم تاسیس منایا گیا ایم کے ایم کا آپ کے سامنے ہے. بہت ویسے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ایم کے ایم کے لیے اب اتنے لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے، لیکن جتنے لوگ آپ نے سکرینوں پہ دیکھے اور کراچی میں جس طرح لوگوں نے الطاف حسین کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ آئے، آپ نے ایم کے ایم کے اوپر ڈینٹ ڈالا، لیکن اتنا بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکے جتنی آپ کی خواہش تھی، جتنا آپ کا خیال تھا کہ آپ کراچی میں ایم کے ایم کو پسپا کر سکیں گے. دیکھیں جاوید بھائی، میں تو کسی کے لیے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. میں پرسن اسپیسیفک ہوتا نہیں ہوں، ورنہ کرنے کو تو بہت سی باتیں اور بہت سے لوگوں کے بہت سے لہجے یاد دلانے کے کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے، کیونکہ میرا بھی بہت بڑا ایک ساتھ ہے. بڑے مختلف ادوار میں نے دیکھے ہیں، بڑے ساتھ سے دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں کی زبانیں اور بہت سے لوگوں کی بہت سی چیزیں دیکھ چکا ہوں، لیکن میں اس پہ بات نہیں کروں گا. میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں، کل ایک یوم تاسیس کا پروگرام ہوا. ایک پارٹی ہے جس کا ایک مینڈیٹ ہے، جس کے پاس اس وقت ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں. یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ وہ ایک دن میں فیل ہو جاتا. ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا. کب آپ نے سوچ لیا ہوگا، اور پھر ابھی تو جنگ شروع ہی نہیں ہوئی، اب تو رکھا ہی نہیں کسی نے. تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں کسی نے قدم، نہ میدان میں اترے نہ ہم نہ تم. ابھی تو ہم نے اپنی پبلک کیمپین شروع نہیں کی، ہمیں موقع دے. اور ایک بات بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے میڈیا اینکرز کے لیے اور آپ جیسے بڑے اینالسٹ کے لیے جاوید بھائی، بڑی احترام کے ساتھ دیکھیں، ہم کوئی گروپ نہیں ہے، اور اختلاف رائے رکھنا، ڈفرینس آف اوپینین رکھنا اور اس پہ اظہار خیال کرنا یہ میرا ایک رائٹ ہے پولیٹیکل، اور میں اس کو یوز کروں گا. میرا رائٹ ہے ٹو فرینچائز، میرا رائٹ ہے ٹو میک اے پولیٹیکل باڈی، ٹو فارم این ایسوسیشن. یہ پاکستان کا جمہوریت اور پاکستان کا آئین مجھے یہ حق دیتا ہے، اس کا میں استعمال کروں گا. جہاں تک یہ بات آ گئی کہ اس کو بار بار گروپ کا درجہ دینا اور اس حوالے سے گفتگو کرنا اور یہ سوچنا کہ ہم صرف ایم کیو ایم کے لیے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا
نہیں رضا ہارون صاحب، جب تک پارٹی کا نام نہیں ہوگا تو گروپ ہی کہا جائے گا آپ کو، یا تو آپ اپنا نام رکھتے ہیں نا، آپ نام رکھتے ہیں، ہم اس نام سے آپ کو پکار لیں گے. جاوید بھائی، جاوید بھائی ایم کے اصلی کہیں گے. نہیں میں کیوں لکھ دیں، میں کیوں لکھ دوں، میں ایم کے ایم اصلی آپ کے کہنے سے لکھ دوں؟ میں اپنے نام کے ساتھ ایم کے ایم اگر نہیں لگانا چاہتا تو آپ کے کہنے سے لگا دوں؟ نہیں کروں گا نا ایسا. ہم ایم کے ایم کا پارٹ نہ ہیں نہ تھے نہ پارٹی. آپ اپنی پارٹی کا نام پاکستان پارٹی رکھ لیں تو ہم آپ کو پاکستان پارٹی کہیں گے. مجھے رکھنے دینا بھائی جان، بڑے احترام کے ساتھ مجھے رکھنے دینا، میں طے کروں گا. سر اس وقت تک تو ہم نے کچھ نہ کچھ کہنا نا آپ کو. نہیں، آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم ایم کے ایم کا گروپ ہے نا، ہم نہیں ہیں. ایم کے ایم گروپ ایم کے ایم حقیقی تھی، وہ عظیم طارق کا گروپ تھا، حاجی کیم کا، وہ ہوتے ہیں. مصطفیٰ کمال گروپ کا ہے سر، مصطفیٰ کمال گروپ ہیں آپ یا نہیں ہیں؟ سر آپ جو ہے نا اپنے تجزیے میں یہ کہہ رہے تھے انہوں نے جلسہ کر دیا. ان کو مبارک ہو ان کا جلسہ، ان کو مبارک ہو ان کا شو آف اسٹرینتھ. آپ نے اس کو ملا دیا کہ ہم فیل ہو گئے، یہ آپ نے تجزیہ ٹھک کر کے کر دیا، جبکہ ابھی آپ نے ہمارا پبلک اپیرنس دیکھی نہیں ہے، جبکہ ابھی تک ہمارے آفس سے یہ تجزیہ کرنے میں کہہ رہا ہوں احتیاط کریں. باقی آپ نے جو کہنا ہے جاوید سر ایک سوال آپ سے رضا ہارون صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج انیس ایڈوکیٹ صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ لوگ الطاف حسین کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا دیں گے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک وقت آئے گا کہ الطاف حسین صاحب اپنی آنکھوں سے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھسکتا ہوا دیکھیں گے؟ دیکھیں جاوید بھائی، ہمارا جو ویژن ہے نا وہ پاکستان کا ہے. ہمارا ویژن پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے یکجا ہونے کا ہے. جو آدمی کسی جماعت کو چھوڑ کر کسی نئی جماعت میں یا کسی نئے آئیڈیالوجی کے ساتھ شامل ہوتا ہے، وہ اپنی سابقہ جماعت، سابقہ ایسوسی ایشن کے متعلق ہی بات کرتا ہے. ہم پاکستان کی بات کریں گے، پاکستانی نیشن کی بات کریں گے، اس پاکستان کے وطن کی بات کریں گے، اس کی ترقی کی بات کریں گے. ہمارا ویژن بڑا براڈ ہوگا، پورے ملک کے لیے ہوگا. تو ہمیں پلیز اسپیسیفک آپ اپنے پروگراموں کے تجزیوں اور گفتگو کے ذریعے ایم کے ایم اسپیسیفک نہ کریں. ایم کے ایم ایک انٹیٹی ہے، الطاف حسین صاحب ایک ریالٹی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ جب آپ ایم کے ایم میں تھے تو یہی اعتراض آپ اس وقت بھی کرتے تھے، اب آپ ایم کے ایم میں نہیں ہیں تب بھی آپ وہی اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض وہی ہے، میڈیا وہی ہے، بس یہ پوزیشن. ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا سر، ڈاکٹر صاحب کے پاس پھر میں ادھر آؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے. جی 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 ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. جگہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں جاوید بھائی، آپ پلیز خدا کے واسطے سینئر صحافی ہیں، آپ تجزیہ کرتے ہوئے میرے منہ میں زبان مت دیں، مجھ سے سوال کریں. آپ یہ کہتے تھے، میں نے کب کہی یہ بات؟ اس سے پہلے آپ ذرا بتا دیں کیسے آپ نے میری اس بات کو میری کسی اور بات سے آرام سے نکل. پلیز ہاں اپنے کامنٹ میرے اوپر نہ رکھیں. اگر آپ اجازت دیں گے تو ڈاکٹر صاحب کو شامل کر لوں گا. پلیز کریں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ڈاکٹر صاحب ایک بات رضا ہارون صاحب کی درست ہے کہ اس ملک میں ہر شخص کو یہ آزادی ہے کہ وہ کب کسی پارٹی کو جوائن کرے، کب اس پارٹی کو چھوڑے اور اپنے موقف کا اظہار کرے اور اپنی سیاست کو آگے لے کے جائے. تو سر اگر انہوں نے اپنی پرانی جماعت کو چھوڑا ہے تو انہوں نے گناہ کوئی نہیں کیا، تو آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی پہ ہیں؟ انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا. اچھا، ایک تو یہ کہ میں آپ کے منہ میں اپنی زبان نہیں دوں گا، بڑا عجیب سا گندا سا لفظ ہے، ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے. اور یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے منہ میں اپنے الفاظ نہیں دوں گا، زبان نہیں دی جاتی ہے، یہ بڑا عجیب سا گندا سا لفظ ہے. تو خیر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لہجے میں بھی بہت جانتا ہوں، عہدے میں نے بھی بہت دیکھے ہیں، اندازوں سے میں بھی بہت واقف ہوں. تو میں بھی ذرا بتلا دینا چاہتا ہوں بلا واسطہ کسی کو جنہوں نے بلا واسطہ بات کی ہے کہ باتیں پھر بہت ساری ہوں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم سب کو دائروں میں رہنا چاہیے، اور یادیں پھر ہماری بھی بہت ساری ہیں، تو ہمیں بھی بہت کچھ یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے بہت کچھ. تو اسی پہ رہیں، جہاں تک ان کا حق ہے وہ اپنا حق استعمال کریں. لیکن چونکہ وہ تو جنگ کا لفظ استعمال کر چکے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ سازشیں کر کے تم آ گئے ہو اگر، یہ نہ بھولو کہ یہ وقت ہے مختصر، کہہ رہی ہے ہر ایک آنے والی سحر، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے. تو اب دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے. اب ان کا حق ہے، جیسا چاہیں اپنا حق استعمال کریں. بسام صاحب، میں بسام صاحب کی طرف جاؤں گا. سر میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. بسام صاحب، یہ کراچی آپ کے ہاتھ سے نکل رہا، یہ بات تو طے ہے کہ اب یہ کراچی کا فیصلہ ایم کے ایم کرے گی یا جو نئی پارٹی بن رہی وہ کرے گی؟ پیپلز پارٹی وہاں سے فارغ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جو کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی فارغ ہو جائے. دیکھیں پارٹیاں کبھی بھی جلدی ختم نہیں ہو جاتی. جس طریقے سے یہ آپ کہہ رہے ہو نا، کوئی بھی جیسے ہماری پارٹی میں پیٹریاٹ بنی، کیو لیگ میں گئے، مشرف کے پاس گئے، کیا ہوا؟ وہی ہوئے، ان کا کھانا خراب، ابھی تک وہ ایسے ہی گھوم رہے ہیں، کبھی ایک پارٹی میں نہیں ٹکے. دیکھیں پارٹیاں اتنی جلدی ختم نہیں ہو جاتی. دیکھیں پاکستان کے لیے سب کام کرنا چاہتے ہیں، صرف مصطفیٰ کمال والی پارٹی کام نہیں کرتی، سب ہم بھی پاکستانی ہیں. ظاہر یہ ہم نئی پارٹیز آ رہی ہیں نا سر، دیکھیں وہ تو وقت بتائے گا کون کیا ہے. ہم نے تو سندھ کو لے کے پنجاب سے لے کے کے پی کے، بلوچستان سے لے کے، مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو مضبوط کر کے پاکستان کو مضبوط کریں. اور پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، جو پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں ہماری سوچ وہی ہے. دیکھیں ہم نے اس مرحلے میں ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور کسی نے نہیں دی ہیں. کوئی بھی دعویٰ کرے، کوئی بھی کیا کرے، جمعرات کو ہوتی ہے، منگل اور بدھ کو کچھ نہیں ہوتا. نہیں جاوید چودھری صاحب اس جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں. بھٹو صاحب کی شہادت، محترمہ کی شہادت، آصف علی زرداری صاحب کے 10 سال. اور ہم وہ نہیں ہے کہ نواز شریف والی حکومت جو دیکھیں آپ نے خود آپ کے سامنے تھا، جس طریقے سے پرویز مشرف کو کس طریقے سے، کس انداز سے، دیکھیں جو خود کہتے تھے ہم سیاست، ان کے منسٹر کہتے تھے ہم سیاست چھوڑ دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے، طوفان آنے دیں گے. تو دیکھیں یہ رزلٹ یہی ہوا. دیکھیں سپریم کورٹ کا آج اعتزاز حسن نے آپ اور یہ دونوں برابر ہیں. نہیں دیکھیں نا، دیکھیں آج اعتزاز حسن نے ان کو کاپی دے دی. یہ کچھ بھی نہیں سپریم کورٹ میں لکھا ہوا کہ مشرف ایسے چلا جائے گا یا ایسے. وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حکومت کا کام ہے، حکومت جو فیصلہ کرے، ہمیں یہ کیوں پھنسا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ اس طریقے سے فیصلے کرنا، اس طریقے سے ملک کے ساتھ قانون کی دھجیاں اڑ گئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ مشرف کو اتنا، وہ تو اپنے آپ کو کمانڈو سمجھتا تھا، پتہ نہیں کیا. دیکھیں ایک غریب کے لیے قانون اور ہے، بڑے آدمی کے لیے اور ہے. یہ خدا را اس ملک کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے. یہ نون کی حکومت یہ ابھی 2 سال اور رہی نا، پتہ نہیں ملک کو کہاں تک پہنچا دے گی. یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلے. حاجی صاحب 2 سوال ہے. جنرل پرویز مشرف کی انتظار بات ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا زمینی سے سوال ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو آئے ہوئے 17 دن ہو چکے ہیں، آج 18واں دن ہے ان کا. پاکستان مسلم لیگ نون اس ایشو پہ خاموش کیوں ہے؟ آپ نے کوئی پوزیشن ابھی تک نہیں لی. اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے اور وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا ایک دھماکہ آہستہ آہستہ اس کے اثرات بڑی تیزی سے بلکہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کیوں خاموش ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بالکل خاموش نہیں ہیں. یہ ان ہاؤس ایک ایشو ہے. پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی پارٹی ہے. ہمارے یہاں مہاجر، نان مہاجر، شیعہ، سنی، سندھی، بلوچی، ان کی سیاست نہیں ہوتی ہے. آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ الزام لگا ہے کہ را کے ایجنٹ سنیں تو وہ ہم تحقیقات پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی لیڈر پہ اتنا بڑا الزام لگا. آپ اگر بولیں تو ہماری پارٹی جو ہے پاکستان بیسڈ ہے، نمبر 1. نمبر 2 ہم ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پارٹی ہیں. ہم ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. جس وقت یہ کمال اینڈ کمپنی اور الطاف اینڈ کمپنی ہو رہا تھا، ہم میٹرو بس کے لیے وہاں پہ تیاری کر رہے تھے. ہم K4 کے لیے بات کر رہے ہیں. ہم وہاں کے لوگوں کی زندگی میں سہولتیں دینے کی بات کریں. آپ نے کہا را کی جو بات ہے، اس سے پہلے الطاف حسین صاحب 2005 میں جب گئے تھے ہندوستان اور انہوں نے کہا تھا دا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ پاکستان کا بننا، تو اس وقت فوجیوں کی حکومت تھی، آمریت کی حکومت تھی. اس وقت بھی کمال صاحب تھے، اس وقت بھی سارے لوگ تھے، مگر کسی نے پروسیس نہیں کیا. ہم نے کم سے کم اس کو پروسیس شروع کروا دیا. دیکھیے بات آپ اگر ایک چیز آپ دیکھیں، صرف کسی کو گالی دینا، لیول ایلیگیشنز لیول کرنا، سر ان سے جا کے ثبوت تو لینا. ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. ہم نے سبھی ان میں تھوم ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں جذبے کی، کوئی غیرت کی کوئی تھوم ہی نہیں ہے. اچھا اس کو کیا دیکھیں اس طریقے سے دین دار رات کو ان کو بھیج دیا یار. کیسا یہ ملک ہے، کیسا قانون ہے یار. کیسے اس ملک میں نواز شریف کی جو تلاش کر رہے ہیں امریکہ میں، جو اسپیچ آپ نے پتھر کدھر گیا؟ دیکھیں یہ گاڑا پالر کدھر گیا؟ یہ مرحوما کے قاتل کدھر گئے؟ اور یہ 5 سال آپ نے کراچی کو لوٹ لیا، کراچی کو. اچھا آپ تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے.
دیکھیں ان کے پاس کچرا اٹھا رہے ہیں. ہمارے پاس 10 پارٹی، بھائی جان، کسی کو در پہ در تھا، کسی میں آپ ریزائن کریں، دیکھیں یہ ہم آپ کو سینیٹری ورکر اپوائنٹ کریں گے کراچی میں، کیونکہ ان کا وزیر جا کے کچرا اٹھائیں گے. اس کو حکومت چلانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. خدا کی قسم یہ تو ڈوب کے کرنا چاہیے لوگوں کو. یہ کس طریقے سے اگر 2 سال رہے نا یہ ملک کو تباہ کر دیں گے، 2 سال رہے نا ملک کو تباہ کر دیں گے، اور خدا راز سے بچایا جائے نہیں تو یہ ملک کو تباہ کر دیں گے. یہ کرائے کا بل، یہ نیچرل گیس، یہ ہر چیز لوٹ رہے ہیں، تباہ کر دیا ہے. یہ نیا نیا بھائی بریک لیں، ہو رہا ہے، ہر چیز نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے ملک کو بیڑا کر بریک لیں. کیا پی آئی کو بیچ رہے ہیں، کما رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ساتھی الطاف حسین صاحب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے راہ کے ساتھ تعلقات تھے، منی لانڈرنگ کا ایشو تھا، قتل و غارت گری، کراچی کے حالات کی خرابی، پھر ذاتی ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، اخلاقی الزامات آپ لوگ لگا رہے ہیں، لیکن گواہ بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ میں سے کوئی شخص وعدہ ماہ گواہ بن سکتا ہے، وہ عدالت کا حصہ بن سکتا ہے، عدالتی کارروائی کا حصہ بن سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے خوب دیکھا کہ راہ کے ساتھ ان کے رابطے تھے، تو اس کے ساتھ الطاف حسین صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع ہو جائے گی. تو آپ اپنی قربانی کیوں نہیں دیتے، سامنے کیوں نہیں آتے آپ؟ نہیں جاوید بھائی، پھر وہی بات ہے نا، جو چیزیں باتیں کی گئی ود ریفرنس کی گئی ہیں. نمبر 1 میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، میٹروپولیٹن پولیس کا ایک پری انٹرویو لیٹر ہے. اس لیٹر کے آخری 3 پیراگراف میں کلیئرلی وہ لکھ رہے ہیں کہ ایم پی ایم کے 2 لیڈران نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس دیے ہیں اس معاملے میں. تو وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس تو موجود ہیں نا. پھر ایک طارق میر صاحب کا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر وہ کنفیشن کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کیسے ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا. آپ ان لوگوں کو تو پہلے جو یہ بتا رہے ہیں جن کے نام سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کا ویریفائڈ ڈاکیومنٹ اٹیسٹڈ آتھینٹیکیٹڈ، جو پولیس نے آتھینٹیکیٹ بھی کیا کہ ہمارا ڈاکیومنٹ ہے، یہ موجود ہے. وہاں سے آپ شروع کریں، طارق میر صاحب کو آپ سمن کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، آپ بتائیں آپ نے کیا بات کی ہے. جس پولیس کے ڈاکیومنٹ میں 2 آدمیوں کا نام لکھا ہے ان کو آپ بلائیں، ان سے وہ پاکستانی بھی ہیں. آ رہے نا سرفراز مرچنٹ صاحب بھی، ان کو بھی گارنٹیز چاہیے، وہ بھی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. طارق میر صاحب وہ بھی باہر ہیں، وہ بھی پاکستان نہیں آئیں گے. آپ لوگ تو پاکستان ہیں، پاکستان کے اندر ہیں آپ، اور آپ ان کا حصہ بھی رہے، ساتھی بھی رہے، تو آپ کی گواہی زیادہ مضبوط ہوگی. آپ کو ابھی اصل میں کھیلنا ہے جاوید بھائی، اور کچھ نہیں ہے، وہ کھیل لیتے ہیں آپ کے ساتھ. چلیں، مسئلہ یہ ہے بھائی جان کہ جو آدمی گواہ وہ بنتا ہے جو اس کام کا حصے دار ہو، جس نے اس کام میں باقاعدہ اپنا حصہ ڈالو. اور اس رابطے کا اگر طارق میر صاحب کا آپ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، طارق میر صاحب کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کام کا بھارت سے فنڈنگ، انڈیا سے تعلقات کا پارٹی میں صرف 4 افراد کو پتا تھا. انہوں نے کہا ایک میں، ایک الطاف حسین صاحب، احم انور صاحب اور ڈاکٹر عمران فاروق صاحب. عمران فاروق صاحب کا مرڈر ہو چکا ہے، 3 افراد اس وقت حیات ہیں. ایک آدمی اپنے کنفیشن میں لکھ رہا ہے کہ پارٹی کے کسی آدمی کو نہیں معلوم تھا، ہم 3 کو پتا تھا. نمبر 1 بات تو ہو گئی یہ. نمبر 2 بات یہ ہو گئی جو پولیس اپنا لیٹر بھیج رہی ہے پری انٹرویو، جس کو انہوں نے کنفرم کیا کہ ہمارا لیٹر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم نے انٹروگیشن کے لیے انور صاحب اور طارق میر صاحب کو بلایا تو انہوں نے یہ بات ہمارے سامنے کنفیس کی ہے کہ ہم انڈیا سے فنڈنگ لیتے تھے. اب ان 2 اور پھر اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں، وہ تو سرفراز مرچنٹ صاحب یہاں آئے ہیں یا آئیں گے، وہ بتائیں گے. پھر بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے. اچھا میں کہتا ہوں یہ سب غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جاوید بھائی، یہ سب غلط ہو سکتا ہے. مجھ پہ کوئی الزام لگائے اس طرح کا ادارہ یا ایک بی بی سی، تو میں تو کورٹ چلا جاؤں گا اس پہ مقدمہ کرنے کے لیے. میں تو جاؤں گا، میری ڈیفیمیشن ہو گئی. وہ پاکستان تو ہے نہیں، وہاں تو ڈیفیمیشن کا، سلینڈر کا بہت تگڑا قانون ہے. میں تو کورٹ میں جاؤں گا کہ بھائی میری تو انہوں نے نیشنل انٹیگریٹی کو چیلنج کر دیا، انہوں نے تو میرے ملک سے، میرے وطن سے پیار کو چیلنج کر دیا، میری وطن پرستی کو چیلنج کر دیا. آپ یہ پروف کریں عدالت میں. تو ایک بھی مقدمہ نہیں کسی کورٹ میں. بالکل صحیح، آپ کا نقطہ بالکل درست ہے. آپ کو چلنا چاہیے اتنے جی ڈاکٹر صاحب اتنے سنگین الزام پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر کے اوپر نہیں لگے، اور ایویڈنس بھی ہیں، لیکن اور ان کی پارٹی کے اپنے لوگ، ان کا ضمیر جاگا ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں ساری چیزیں. تو سر اس کے بعد میرا خیال ہے ایم کے ایم کی قیادت کو اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہے، اور ثبوت قوم کے سامنے رکھنے چاہیے تھے کہ ہم محب وطن ہیں، ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صفائی دینی چاہیے تھی. تو یہ ایم کے ایم کی قیادت صفائی کیوں نہیں دے رہی سر اپنی؟ صفائی تو خیر کر رہی ہے وہ، اور صفائی تو بہت اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور سڑکوں پر بھی ہو رہی ہے اور پارٹی میں بھی ہو رہی ہے صفائی.
بڑی اچھی صفائی ہو رہی ہے اور گند اسی طرح نکلتا ہے. گند کبھی نکلتا ہے, کبھی تھوڑا تکلیف کے ساتھ نکلتا ہے, کبھی آرام سے نکلتا ہے. اب رہی گئی بات کہ اتنے بڑے بڑے الزامات, تو میرا خیال ہے میں بھی آپ کی طرح ایک چھوٹا سا قلم کار ہوں, تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں, تھوڑا بہت آتا ہے لکھنا, آپ سے اچھا تو نہیں لکھ سکتا میں, تو کچھ تھوڑا میں نے بھی مطالعہ کیا ہوا ہے. تو تاریخ میں اس سے بڑے بڑے الزامات, میری پیاری بیوی شہید جن کے نمائندے یہاں موجود ہیں, ان کو بھی را کا ایجنٹ کہا گیا. اس ملک میں محترمہ فاطمہ جناح کو بھی را کا ایجنٹ کہا گیا, اگر آپ کو یاد ہو تو. اور یہاں پر جی ایم سید کو بھی را کا ایجنٹ کہا گیا, جو کہ سندھ کے صوفی بزرگ رہے ہیں. اس کے علاوہ خان عبد الغفار خان باچا خان, جن کے نام کی 4 سدہ یونیورسٹی ہے, وہ بھی بھارت کے ایجنٹ قرار دیے گئے ہیں. غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے بھی کبھی کہا تھا کہ ہم سر فنڈنگ کا بھارت کے راہ سے فنڈنگ کا الزام نہیں لگا. سن تو لیں نا, میری بات تو سن لیجئے. تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سن لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رضا ہارون صاحب بھی کچھ نقطہ دینا چاہ رہے ہیں. ان کے بعد یا تو وہ بول دیں, پھر ایک بات تو یہ ہے کہ لندن میٹروپولیٹن پولیس جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کوئی فلمی پولیس ہو گئی ہے, کہ اسے کچھ ثبوت مل رہے ہیں, نہیں مل رہے, اور ہم اس کے بارے میں بیٹھ کر پاکستان میں بات کر رہے ہیں. گویا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ لندن میٹروپولیٹن پولیس جو ہے وہ انتہائی ناکارہ ہے, انتہائی خراب ہے, بلکہ ہمارے یہاں کے ایس ایس پی جو ہے وہ زیادہ اس سے بہتر ہے, ہمارے یہاں کے جو ادارے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. اسکاٹ لینڈ یارڈ زیادہ بہتر نہیں ہے, بلکہ ہمارے یہاں کے ادارے زیادہ بہتر ہیں. انہیں ان کا کام کرنے دیں, اگر وہ ثابت کریں گے تو ضرور وہاں پر کارروائی کریں گے. ہم سب کو ان کی کارروائی کا انتظار کرنا چاہیے. کیوں ضمانت پر چھوڑ دیتے ہیں وہ؟ جی رضا صاحب فرمائیے. دیکھیں جتنے سیاستدانوں کا نام لیا گیا, ان سب نے آ کے تردید بھی کری اپنے ان الزامات کی, اور اس کی وضاحت بھی کری اور اپنے آپ کو کلیئر کیا. جتنے نام لیے یہ سب بالکل صحیح ہے, الزامات لگے, کلیئر بھی کیا. کبھی ان پہ باہر کی ایجنسی الزام نہیں لگے. یہ بڑا محترم ادارہ ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا, یہ بڑا انویسٹیگیٹو ادارہ ہے. یہ جب کسی بات کو کہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, اور کسی بات کو رائٹنگ میں لکھ دے وہ بالکل ڈفرنٹ بات ہو جاتی ہے. سر جب رائٹنگ میں ایک بات لکھ دی اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی تو فائنڈنگز ابھی الگ ہیں, وہ تو صاف لکھ رہے ہیں اپنے پیراگراف میں کہ ہم نے جب انٹرویو کے لیے ان 2 حضرات کو بلایا, اور لکھ کے دے رہے ہیں. جاوید بھائی پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریے گا, لکھ کے اپنے لیٹر ہیڈ پہ دے رہے ہیں کہ جب ان 2 افراد کو بلایا تو ان 2 افراد نے ہمارے سامنے کنفیشن کیا. اچھا میں نے جیسے کہا کہ وہ لندن ہے, یہ کوئی الزام کسی بکری چوری کا نہیں ہے, یہ کوئی الزام کسی اور مائنر کرائم کا نہیں ہے, کوئی پیٹی تھیفٹ کا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا نیشنل امپورٹنس ایشو ہے, یہ مطلب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے کسی بھی وطن کے لیے. تو وہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ آتے, آپ اس کو رد کر دیتے. بہت آسان طریقہ ہے, آپ جائیں, آپ بولیں یہ میٹروپولیٹن پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ غلط کہہ رہی ہے, ہماری ڈیفیمیشن ہو رہی ہے, ایک چھوٹی سی درخواست وہاں ڈالیں, کیس کر دیں. چھوٹی سی درخواست ڈالیں, بی بی سی کے خلاف کیس کر دیں. وہاں تو پروسیجرز موجود ہیں نا. لہٰذا جب آپ کسی چیز کو رد نہیں کرتے, اس کی تردید نہیں کرتے, تو پھر ایسے محترم اور کریڈیبل ادارے جب بات کرتے ہیں تو اس کا جواب کوئی کریڈیبل دینا چاہیے. صرف میرے اور آپ کے کہنے, بات کرنے, گھمانے, الفاظ ادا کر لینے سے نہیں ہوگا. نہال صاحب یہ دیکھیے گا, آپ کے پاس ایک آرٹیکل 6 کا پہلے ایک ملزم تھا جنرل پرویز مشرف صاحب, آپ نے ان کو جانے دیا. دوسرا آرٹیکل 6 کا ایک اور ملزم تیار ہو رہا ہے اور آپ اس پہ خاموش ہیں. تو یہ بڑے بڑے فیصلے تو کرنے میں آپ کی طرف سے ہمیشہ تاخیر ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے ہوئے, مثلا میٹرو بنانی ہے یا اورنج لائن ٹرین بنانی ہے, وہ آپ سیکنڈز میں کر لیتے ہیں. سر ہم سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں جس سے ملک آئندہ دنوں میں ترقی پائے. ہم وہ سارے فیصلے کرتے ہیں, الزام کی سیاست پہ ہم یقین نہیں رکھتے. دیکھیے تو جنرل مشرف صاحب کیسے نکل گئے؟ جنرل مشرف آپ ججوں سے جا کے پوچھیے نا, یہ 3.5 سال سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہی نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ پڑھ لیں, نے چودھری صاحب کو کاپی دی ہے, جو بجلی کا فیصلہ ہے وہ دیا ہے, صفائی کا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے. بس سر وہ ججز نے آپ کو کہا تھا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ پہلی حکومت ہے جس نے چارج فریم کیا, ریفرنس فائل کیا. اب اگر 2.5 سال تک اس کے فیصلے نہ آئے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں. جب ڈوگر صاحب کا نام آیا
تو سپریم کورٹ نے سوچا کہ ایک ہماری چیف پھنس نہ جائے. سر چیف جسٹس کو نکالنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم یہ اختیار حکومت کو دیتے ہیں کہ وہ جنرل مشرف کو یہاں رکھنا چاہتی ہے یا ان کو جانے دیتی ہے. آپ نے جانا ایک بوتل میں علی کا کیا ان کا کچھ بھی نہیں ہے. جتنا آئین کے ساتھ غداری کی، جتنے ملک کو یہ ان کو شرم آنا چاہیے. لوگوں نواز شریف نے کہا تھا اس کو کبھی بھی آپ لانچ پہ کب جائیں گے؟ آپ لانچ پہ کب جائیں گے؟ یہ بھی بھاگ کرتے ہیں سیاست، شرجیل کی طرح نکل جائیں گے، یہ یہاں رکیں گے نہیں. یہ نواز شریف کر کے یہ چلے جائیں گے. جو چیئرمین ہے ان کو برداشت امریکہ میں اینٹیں کے بھٹے تلاش کر رہے ہیں تاکہ اینٹ کا جواب پتھر دیں گے. یہ سیاست جو بھی کرتے ہیں لیڈر اور ان کی ظاہر ہو گئی. ہمارا چین ادھر ہی ہے. ہمارا پاکستان کی پارٹی کوئی چین میں ادھر ہی ہے. جاوید صاحب بتائیں کہ ادھر ہی ہے، بلاول صاحب ادھر ہی ہے. لانچوں کی ٹکٹ ہے، لانچ کی ٹکٹ رکھتے ہیں اپنے جیب میں. بریک لیں سر، مجھے بریک لینے دیں. لیکن نہال ہاشمی صاحب، آج سے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ شیر کے بجائے آپ اپنا نشان جو بکری رکھ لیں، اور اس کا لوگ آپ سے پوچھیں گے، صحیح اعتراض تو کریں گے. چھوٹے سے بریک اور واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے کہ رضا صاحب کہ آج انیس ایڈوکیٹ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ الطاف حسین صاحب اب مہاجر قوم کی قیادت کے قابل نہیں رہے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ قابل نہیں رہے اور اب قائد بدلنا چاہیے اس قوم کا؟ دیکھیں، وہ جو ہیں وہ ایک جماعت کے قائد ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا اب چونکہ ہم اس جماعت سے وابستہ نہیں ہیں اور اس جماعت کو چھوڑ چکے ہیں اور اپنی ایک جماعت بنا رہے ہیں، تو یہ مائنس اور پلس والے فارمولے ہیں وہ بات کر رہے ہیں نا. انیس ایڈوکیٹ صاحب نے کہا آج. سر میں اپنی بات کروں گا نا، میری بات آپ اگر سن لیں. اب جو مائنس اور پلس والے فارمولے ہیں نا سارے، وہ ہیں اس جماعت کے حوالے سے کہ اس جماعت میں جو مائنس اور پلس کے فارمولے چل رہے تھے، یہ ان کے ایشوز ہیں. وہ خود اس کو دیکھیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں، جو ہے اپنے اندر ڈھونڈتے رہیں. ہم ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں اور ہمارا فوکس یا ہماری کنسنٹریشن یا ہماری ٹارگٹ آڈینس صرف یہ والے معاملات نہیں ہیں. ہم تو پورے پاکستان کے اندر اپنا میسج لے کر جا رہے ہیں. ہمیں خدا کے واسطے کنفائن نہ کریں اس ایک ایشو پہ گفتگو کر کے. یہ ایشو ہمارا اس حد تک تو ضرور ہے کہ ہم میں سے میجورٹی وہ لوگ ہیں جو اس پارٹی کو چھوڑ کر ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں. لیکن مستقبل کی گفتگو 23 مارچ کو جو پارٹی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، ہم 17 کے قریب ہم جلسے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، ہم اس پہ زیادہ گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ویژن پہ گفتگو، ہمارے مقاصد پہ، ہمارے پلیجز پہ، ہمارے ایجنڈا پہ گفتگو. یہ اب ایک ماضی کا آپ کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر یہ صرف ایم کے ایم کا ایشو نہیں ہے یا الطاف حسین صاحب کا ایشو نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تیسری فورس کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک نیشنل لیول پہ ایک ایسی پارٹی بنانی چاہیے جس میں لائک مائنڈڈ آئے اور وہ ملک کی قیادت کو سنبھالیں. تو لیکن یہ ایم کے ایم کو زیادہ کیوں مسائل محسوس ہو رہے ہیں ان سے؟ وہ کیوں یہ انسیکیور فیل کر رہی ہیں لوگوں سے؟ آپ بھی انسیکیور فیل کریں گے اگر میں کہوں گا کہ کل تک میں جاوید چودھری کی جگہ قوم کو کسی اور کی ضرورت ہے. تو بھئی یہ تو کل تک کے میزبان کو سوچنا ہے نا، اور کل تک والے چینل کو سوچنا ہے، ایکسپریس کو سوچنا ہے. وہ سوچے بھئی کہ کس کی ضرورت ہے. تو اسی طرح مہاجر قوم کو سوچے گی. تو مہاجر قوم کو تو ضرورت الطاف حسین کی ہے، تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو بنانے دیں جو بنا رہے ہیں، پارٹی وغیرہ جو کچھ بھی ہے. اور یہ مہاجر قوم کا فیصلہ ہے، آپ نے دیکھ لیا ابھی. اور کیا دیکھنا ہے؟ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مہاجر قوم کو صرف الطاف حسین صاحب کی ضرورت ہے؟ مجھے یقین اس لیے کہ ہے کیونکہ میں نے ابھی جلسہ دیکھا ہے اور اس نے اتنے بقول کسی کے کہ میجورٹی نکل کر آئی ہے سامنے، اس کے باوجود بھی جلسہ بہت بڑا ہوا ہے، بہت کافی بڑا جلسہ تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ابھی بھی اور حقیقتاً صرف الطاف حسین کو چاہتے ہیں، الطاف حسین ہی کو مانتے ہیں اور الطاف حسین ہی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. تو یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے پلیز. اور ہر پارٹی کا ایک ایم کے ایم کو اوپر ڈینٹ نہیں پڑے گا، کمزور نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس تاریخ سے. نہیں ایم کے ایم تو نیا پینٹ ہوا ہے زبردست اور بہترین طریقے سے. اب تو ظاہر 2016 کی پاور کے ساتھ گاڑی ہے جس کو کہتے ہیں، پوری پاور ونڈوز ہیں، پاور اسٹیئرنگ ہے، تمام چیزیں ہیں. تو اب وہ جو سیمی دیواروں میں جو سایوں جیسے رہتے تھے نا، اور جس گھر میں آصف بسا تھا، عامل کامل کہتے تھے،
دیکھنے والوں نے دیکھا ہے ایک شب جب شب خون پڑا، گلیوں میں بارود کی بو تھی، کلیوں پہ سب خون پڑا، اب کے غیر نہیں تھا کوئی، گھر والے ہی دشمن نکلے، جن کو برسوں دودھ پلایا ان ناگوں کے پھن نکلے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ایک تبدیلی کا عمل ہے، ایک فطری عمل ہے، اور یہ زندگی کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ سر رضا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، رضا صاحب جی فرمائیے گا۔ رضا صاحب جی، رضا صاحب اچھی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، باتوں کی حد تک اور جملے بازی کی حد تک تو ٹھیک ہے، انداز گفتگو اور یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ تو دیکھیں۔ تھینک یو 1992 میں جن لوگوں کی غداری کی وجہ سے آپ کے قائد کو ملک سے باہر جانا پڑا، 15,000 نوجوانوں کی شہادتیں ہوئیں، آج وہ آپ کے قائد ہیں، پاکستان میں آپ کے لیڈر ہیں، سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں۔ تو بہت ساری باتیں کرنے سے پہلے ناگ اور پھن اور یہ اور وہ، پہلے اپنے گھر کے ناگوں کو دیکھ لیں ذرا جا کر، ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں 92 کہ میں نے بڑے احترام سے بات کی ہے اور میں نے صرف ایک ریفرنس دیا ہسٹری کا۔ تو لہٰذا بڑی باتیں کرنا، اور ہم نے تو دیکھیں نا یہ بات آپ سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کی ہے۔ میں نے نام ابھی بھی کوئی نہیں لیا، اس لیے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کا سیٹ اپ مبارک ہو، آپ اس کے اندر جو بہترین لانا چاہتے ہیں، پالش کرنا چاہتے ہیں، پینٹ کر کے نیا لانا چاہتے ہیں، کوئی خرابی ہوگی۔ سر ایک منٹ جاوید بھائی پلیز، جاوید بھائی 1 منٹ، کیا کہہ رہا تھا آپ؟ جاوید بھائی ایک منٹ، جاوید بھائی جی رضا صاحب یہ فرمائیے رضا صاحب۔ سر 2 باتیں تو ہوئی نا، کوئی خرابی ہوگی تو پینٹ ہو رہا ہے نا نیا، کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی تو نیا پینٹ ہوا، نئی گاڑی کی ضرورت پڑی، پرانی گاڑی خراب ہوگی، تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کوئی نہیں۔ گھر میں بدبو پھیل گئی تھی تھوڑی، گھر میں بدبو پھیل گئی تھی، گاڑی میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ گھر میں بدبو پھیل جاتی ہے تب بھی پینٹ ہوتا ہے، گھر میں تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے تب بھی پینٹ ہوتا ہے، گاڑی کو بھی ذرا چمچم کرنے کے لیے تھوڑی پالش کی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی کوئی بات نہیں، ہوتا ہے یار، تھوڑا پینٹ کی ضرورت پڑ گئی نا، پینٹ ہوتا ہے یار، اچھا ہوتا ہے پینٹ ہونا، خوشبودار پینٹ ہونا چاہیے، بدبو نکلنی چاہیے یار، تھوڑی بدبو۔ ارے بس ٹھیک ہے، ارے نکلنی چاہیے، ارے یار نکلنی چاہیے، ارے نکلنی چاہیے یار۔ جواب نہیں دیا اس کا، شیر بکریوں کو کھا چکا ہے، وہ نہیں بنتا جواب۔ اور یہ شیری تھا جس نے اس بکری کو جو بکری بھاگ گئی، اور ان کا ایک بکرا جو امریکہ میں جا کے بھٹے کا اڑا ہے تو انہوں نے گناہ کوئی نہیں کیا، تو آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی پہ ہیں؟ انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ میں آپ کے منہ میں اپنی زبان نہیں دوں گا، بڑا عجیب سا گندا سا لفظ ہے، ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے، اور یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے منہ میں اپنے الفاظ نہیں دوں گا، زبان نہیں دی جاتی ہے، یہ بڑا عجیب سا گندا سا لفظ ہے۔ تو خیر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لہجے میں بھی بہت جانتا ہوں، عہدے میں نے بھی بہت دیکھے ہیں، اندازوں سے میں بھی بہت واقف ہوں، تو میں بھی ذرا بتلا دینا چاہتا ہوں بلا واسطہ کسی کو جنہوں نے بلا واسطہ بات کی ہے کہ باتیں پھر بہت ساری ہوں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم سب کو دائروں میں رہنا چاہیے، اور یادیں پھر ہماری بھی بہت ساری ہیں، تو ہمیں بھی بہت کچھ یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے بہت کچھ، تو اسی پہ رہیں، جہاں تک ان کا حق ہے وہ اپنا حق استعمال کریں، لیکن چونکہ وہ تو جنگ کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ سازشیں کر کے تم آ گئے ہو اگر، یہ نہ بھولو کہ یہ وقت ہے مختصر، کہہ رہی ہے ہر ایک آنے والی سحر، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ تو اب دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے، اب ان کا حق ہے، جیسا چاہیں اپنا حق استعمال کریں۔ بسام صاحب، میں بسام صاحب کی طرف جاؤں گا، سر میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ بسام صاحب، یہ کراچی آپ کے ہاتھ سے نکل رہا، یہ بات تو طے ہے کہ اب یہ کراچی کا فیصلہ ایم کرے گی یا جو نئی پارٹی بن رہی وہ کرے گی، پیپلز پارٹی وہاں سے فارغ ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جو کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی فارغ ہو جائے۔ دیکھیں، پارٹیاں کبھی بھی جلدی ختم نہیں ہو جاتی، جس طریقے سے یہ آپ کہہ رہے ہو نا، کوئی بھی، جیسے ہماری پارٹی میں پیٹریاٹ بنی، کیو لیگ میں گئے، مشرف کے پاس گئے، کیا ہوا؟ وہی ہوئے، ان کا کھانا خراب، ابھی تک وہ ایسے ہی گھوم رہے ہیں، کبھی ایک پارٹی میں نہیں ٹکے۔ دیکھیں، پارٹیاں اتنی جلدی ختم نہیں ہو جاتی۔ دیکھیں، پاکستان کے لیے سب کام کرنا چاہتے ہیں، صرف
मुस्तफा कमाल वाली पार्टी काम नहीं करती, सब हम भी पाकिस्तानी हैं, जाहिर ये हम देखिए हम नई पार्टीज आ रही है ना सर, वही देखिए वो तो वक्त बताएगा कौन क्या है। हमने तो सिंध को लेके पंजाब से लेके केपी के, बलूचिस्तान से लेके, मतलब हम तो चाहते हैं कि इनको मजबूत करके पाकिस्तान को मजबूत करें, और पाकिस्तान है तो सब कुछ है, जो पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए हमारी सोच वही है। देखिए हमने इस मरहले में हमने कुर्बानियां दी हैं, इस जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, और किसी ने नहीं दी है। कोई भी दावा करे, कोई भी क्या करे, जुमेरात को होती है, मंगल और बुध को कुछ नहीं होता। नहीं, जावेद चौधरी साहब इस जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। भुट्टो साहब की शहादत, मोहतरमा की शहादत, आसिफ अली जरदारी साहब के 10 साल, और हम वो नहीं है कि नवाज शरीफ वाली हुकूमत, जो देखे आपने खुद आपके सामने था जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ को किस तरीके से, किस अंदाज से, देखिए जो खुद कहते थे हम सियासत, इनके मिनिस्टर कहते थे हम सियासत छोड़ देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे, तूफान आने देंगे, तो देखिए ये रिजल्ट यही हुआ। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आज एतजाज हसन ने, आप और ये दोनों बराबर है। नहीं देखिए ना, देखिए आज एतजाज हसन ने उनको कॉपी दे दी, ये कुछ भी नहीं सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ कि मुशर्रफ ऐसे चला जाएगा या ऐसे, वो उन्होंने कहा कि भाई ये हुकूमत का काम है, हुकूमत जो फैसला करे, हमें ये क्यों फंसा रहे हैं। तो देखिए ये इस तरीके से फैसले करना, इस तरीके से मुल्क के साथ कानून की धज्जियां उड़ गई हैं। ये नहीं है कि ये मुशर्रफ को इतना, वो तो अपने आप को कमांडो समझता था, पता नहीं क्या। देखिए एक गरीब के लिए कानून और है, बड़े आदमी के लिए और है। ये खुदारा इस मुल्क के साथ ऐसा न किया जाए। ये नून की हुकूमत ये अभी 2 साल और रही ना, पता नहीं मुल्क को कहां तक पहुंचा देगी। ये इस तरीके से मुल्क नहीं चल हाजी साहब, 2 सवाल है। जनरल परवेज मुशर्रफ की इंतजार बात होगी डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ज़मीनी सा सवाल है कि मुस्तफा कमाल साहब को आए हुए 17 दिन हो चुके हैं, आज 18वां दिन है उनका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इशू पे खामोश क्यों है? आपने कोई पोजीशन अभी तक नहीं ली, इतना बड़ा वाकया हो चुका है और वो फैलता चला जा रहा है। एक छोटा सा एक धमाका, आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात बड़ी तेजी से बल्कि फैलते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों खामोश है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बिल्कुल खामोश नहीं है। ये इन हाउस एक इशू है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की पार्टी है। हमारे यहाँ महाजिर, नॉन महाजिर, शिया, सुन्नी, सिंधी, बलोची, इनकी सियासत नहीं होती है। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इल्जाम लगा है कि रॉ के एजेंट सुने तो वो हम तहकीकात पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी लीडर पे इतना बड़ा इल्जाम लगा। अगर मुझे आप अगर बोले तो हमारी पार्टी जो है पाकिस्तान बेस्ड है, नंबर 1। नंबर 2, हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी है, हम डेवलपमेंट पे काम करें। जिस वक्त ये कमाल एंड कंपनी और अल्ताफ एंड कंपनी हो रहा था, हम मेट्रो बस के लिए वहां पे तैयारी कर रहे थे, हम K4 के लिए बात कर रहे हैं, हम वहां के लोगों की जिंदगी में सहूलतें देने की बात करें। आपने कहा रॉ की जो बात है, इससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब 2005 में जब गए थे हिंदुस्तान और उन्होंने कहा था द ग्रेटेस्ट ब्लेंडर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड पाकिस्तान का बनना, तो उस वक्त फौजियों की हुकूमत थी, आमरीत की हुकूमत थी, उस वक्त भी कमाल साहब थे, उस वक्त भी सारे लोग थे, मगर किसी ने प्रोसेस नहीं किया। हमने कम से कम इसको प्रोसेस शुरू करवा दिया, इन्वेस्टिगेशन। देखिए बात बना दी आपने। आप अगर एक चीज आप देखिए, सिर्फ किसी को गाली देना, लेवल एलिगेशंस लेवल करना, सर उनसे जाके सबूत तो लेना। तो हमने कमेटी बना दी है, हमने सभी ने कहा इनमें थूम ही नहीं है कि वो उसमें जज्बे की, कोई गैरत की, कोई थूम ही नहीं है। अच्छा इसको क्या देखिए, इस तरीके से दीनदारे रात को उनको भेज दिया यार, कैसे कैसा ये मुल्क है, कैसा कानून है यार, कैसे इस मुल्क में नवाज शरीफ की इसकी आपने जो नवाज शरीफ ने जो तलाश कर रहे हैं अमेरिका में, जो स्पीच वो ईट आपने पत्थर किधर गया, देखिए ये गार्ड ऑफ ऑनर किधर गया, ये मरूमा के कातिल किधर गए, और ये जो 5 साल आपने कराची में लूट किया आपने, कराची को अच्छा आपको फुल लोगों ने वोट दिया है। देखिए इनके पास कचरा उठा रहे हैं, हमारे पास 10 पार्टी, भाईजान किसी को दर पे दर था, किसी को आप रिजाइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। खवातीन रात आपको याद होगा अतीका ऑटो 4 जून 2011 को कराची जा रही थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इनके सामान से शराब की 2 बोतलें निकल आईं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने
सो मोटो नोटिस लिया, मुकदमा शुरू हुआ और यह केस आज 4.25 साल गुजरने के बावजूद चल रहा है। 11 अप्रैल को इसकी 40वीं पेशी है। इसी किस्म का एक केस अयान अली की शक्ल में भी सामने आया। अयान अली के सामान से 14 मार्च 2015 को $5 लाख निकल आए। इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, इनका पासपोर्ट भी जब्त हुआ और इनका नाम भी ECL में डाल दिया गया। यह केस भी आज तक फाइनल नहीं हो सका। आप इन दोनों के जराइम देखिए, एक अदाकारा से शराब की 2 बोतलें निकली, ये 4.25 साल से अदालतों में धक्के खा रही है। दूसरी के बैग से $5 लाख निकल आए, ये भी रोज अदालतों में अखबार होती है। जबकि दूसरी तरफ जनरल परवेज मुशर्रफ पर आइन से गद्दारी का इल्जाम है और इस इल्जाम की वाहिद सजा सजाए मौत है। जनरल मुशर्रफ ने 2 बार आइन मुअत्तल किया, एक जमहूरी हुकूमत खत्म की, मुल्क में मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगाई और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इन पर हाई ट्रीजन का मुकदमा कायम करने का हुक्म दिया। लेकिन हमारी एक जमहूरी हुकूमत ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत कर दिया और दूसरी जमहूरी हुकूमत ने इन्हें तिब्बी बुनियादों पर मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क से बाहर निकलकर सिगार पीकर अपनी बीमारी का जश्न मनाया। आप एक पलड़े में अतीका ओडो और अयान अली के जराइम रखिए और इसके बाद दूसरे पल्ले में जनरल मुशर्रफ के जराइम रखिए और इसके बाद फैसला कीजिए कि क्या हमें एक मुहज़्ज़ब और कानून पसंद रियासत कहलाने का हक है। यकीनन नहीं है। लिहाजा मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी फरमाकर इस मुल्क में 2 कानून बना दीजिए। एक कानून एलीट्स के लिए हो, ये लोग जनरल मुशर्रफ की तरह आइन तोड़ दें या मुल्क के लिए मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साबित हों या फिर शाहरुख चतोई और मुस्तफा कांजू की तरह लोगों को सड़कों पर मार दें, रियासत ने बाज़ तरीके से बाहर जाने की इजाजत दे दे। और दूसरा कानून आम शहरियों के लिए होना चाहिए, उन आम शहरियों के लिए जिनके बैग से शराब निकल आए या जो तनूर से रोटी चोरी करते हुए पकड़े जाएं तो इन्हें चौराहों पर लटका दिया जाए। ये 2 कानून हम जैसे लोगों को भी रोज जलने रोज मरने से बचा लेंगे। हम एक बार ही मान लेंगे कि हम सिर्फ सजा भुगतने के लिए पैदा होते हैं और हुकूमत भी लकीर पीटने के लिए ज्वाइंट सेशन जैसी मुनाफकत से बच जाएगी, मसला हल हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ वापस आएंगे? अगर हां तो कैसे? आज अनीस एडवोकेट भी 32 साल की सियासी वाबस्तगी के बाद मुस्तफा कमाल के साथ शामिल हो गए। मैंने 30-32 साल एक शख्स के साथ गुजारे हैं। मैं उसके मर्दे की दुआ करता हूं, बद्दुआ देता हूं उसको। मैं कहता हूं वो तवील उम्र पाए, वो लंबी उम्र पाए और अपनी आंख से देखे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त नहीं गुजरा, अब भी अपने उससे तौबा कीजिए, अपना इलाज कराइए और महाजिर कौम को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसको अपनी किस्मत का फैसला कर लेने दीजिए कि वो अच्छा है या बुरा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप इस बात को समझ लीजिए कि अब आप महाजिर कौम की क़यादत के अहल नहीं रहे। मुस्तफा कमाल ग्रुप मजबूत हो रहा है लेकिन साथ ही MKM कमजोर नहीं हो रही। कराची के लोगों ने यौम तासीस पर MKM का साथ देकर इसके हक में अवामी फैसला दे दिया। क्या ये लोग अवाम के इस फैसले के बाद भी इल्ताफ हुसैन के पांव के नीचे से जमीन खसका सकेंगे? ये दोनों नुक्ते हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नवाब अली वसान साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, MNA हैं। कराची में मैं ज्वाइन किया डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब ने, मजहबी स्कॉलर भी हैं, तजियाकार भी हैं, सहाफी हैं और इनको आजकल नई थ्रेट्स मिल रही हैं जो ज़ाहिर है इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इतना बड़ा एंकर उसको इस तरह थ्रेट्स मिल रही हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। रजा हारून साहब ने मैं ज्वाइन किया कराची में, DSNG पे हमारे साथ हैं, साबिक वजीर है, राब्ता कमेटी MKM की राब्ता कमेटी के रुकन भी रहे हैं और मुस्तफा कमाल ग्रुप को इन्होंने ताजा ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि 2 इल्ताफ हुसैन है, एक वो इल्ताफ हुसैन है जो आपके लीडर थे, आप उनके साथ रहे और बहुत तवील रफाकत थी आपकी उनके साथ, आपने उनके मुख्तलिफ शेड्स देखे जिंदगी के। दूसरे इल्ताफ हुसैन वो हैं जिनको मुस्तफा कमाल साहब और उनके ग्रुप के लोग पेट कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें की जाती है जो जाहिर है मैं दोहराना नहीं चाहता यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पे। असल इल्ताफ हुसैन साहब हैं कौन और उनका फ्यूचर क्या है? आप अल्ताफ हुसैन साहब वही हैं जो जिन्ना ग्राउंड में नजर आए थे
الطاف حسین صاحب وہی ہیں جو مکہ چوک تک لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. الطاف حسین صاحب وہی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. الطاف حسین صاحب وہی ہیں جن سے مہاجر قوم محبت کرتی ہے. اور الطاف حسین صاحب وہی ہیں جن پر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سندھ سے لے کر جہاں جہاں متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ ان پر اعتماد کرتی ہے. یہی الطاف حسین ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے آج انیس ایڈوکیٹ ان کے بڑے ہی قریبی ساتھی تھے اور ایم کے ایم جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے اس کو وہ چلا رہے تھے اور 32 سال ان کی رفاقت ان کے ساتھ، اور آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی لمبی ہو تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے پیروں کے نیچے سے کھسکتی زمین کو دیکھیں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 32 سال کی رفاقت کے بعد اگر ایک کوئی شخص خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ 32 سال بعد رفاقت توڑی نہیں جا سکتی اتنا بغیر کسی وجہ کے. جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ ساتھی نہیں ہوتا اور جو ساتھی ہوتا ہے وہ چھوڑ کے نہیں جاتا. لیکن ڈاکٹر صاحب چھوڑ کے تو آپ بھی چلے گئے سر. بلکہ ہمارے یہاں کے ادارے زیادہ بہتر ہیں، انہیں ان کا کام کرنے دیں. اگر وہ ثابت کریں گے تو ضرور وہاں پر کارروائی کریں گے. ہم سب کو ان کی کارروائی کا انتظار کرنا چاہیے. کیوں ضمانت پر چھوڑ دیتے ہیں وہ؟ جی رضا صاحب، جی رضا صاحب فرمائیے. دیکھیں جتنے سیاستدانوں کا نام لیا گیا ان سب نے آ کے تردید بھی کری اپنے ان الزامات کی اور اس کی وضاحت بھی کری اور اپنے آپ کو کلیئر کیا. جتنے نام لیے یہ سب بالکل صحیح ہے، الزامات لگے، کلیئر بھی کیا. کبھی ان پہ باہر کی ایجنسی الزام نہیں لگے. یہ بڑا محترم ادارہ ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا، یہ بڑا انویسٹیگیٹو ادارہ ہے. یہ جب کسی بات کو کہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے اور کسی بات کو رائٹنگ میں لکھ دے وہ بالکل ڈفرنٹ بات ہو جاتی ہے. سر جب رائٹنگ میں ایک بات لکھ دی اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی تو فائنڈنگز ابھی الگ ہیں، وہ تو صاف لکھ رہے ہیں اپنے پیراگراف میں کہ ہم نے جب انٹرویو کے لیے ان 2 حضرات کو بلایا اور لکھ کے دے رہے ہیں. جاوید بھائی پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریے گا، لکھ کے اپنے لیٹر ہیڈ پہ دے رہے ہیں کہ جب ان 2 افراد کو بلایا تو ان 2 افراد نے ہمارے سامنے کنفیشن کیا. اچھا میں نے جیسے کہا کہ وہ لندن ہے، یہ کوئی الزام کسی بکری چوری کا نہیں ہے، یہ کوئی الزام کسی اور مائنر کرائم کا نہیں ہے، کوئی پیٹی تھیفٹ کا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا نیشنل امپورٹنس ایشو ہے، یہ مطلب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے کسی بھی وطن کے لیے. تو وہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ آتے آپ اس کو رد کر دیتے. بہت آسان طریقہ ہے، آپ جائیں آپ بولیں یہ میٹروپولیٹن پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ غلط کہہ رہی ہے، ہماری ڈیفیمیشن ہو رہی ہے، ایک چھوٹی سی درخواست وہاں ڈالیں کیس کر دیں، چھوٹی سی درخواست ڈالیں BBC کے خلاف کیس کر دیں. وہاں تو پروسیجرز موجود ہیں نا. لہذا جب آپ کسی چیز کو رد نہیں کرتے، اس کی تردید نہیں کرتے، تو پھر ایسے محترم اور کریڈیبل ادارے جب بات کرتے ہیں تو اس کا جواب کوئی کریڈیبل دینا چاہیے. صرف میرے اور آپ کے کہنے، بات کرنے، گھمانے، الفاظ ادا کرنے سے نہیں ہوگا. نہال صاحب یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس ایک آرٹیکل 6 کا پہلے ایک ملزم تھا جنرل پرویز مشرف صاحب، آپ نے ان کو جانے دیا. دوسرا آرٹیکل 6 کا ایک اور ملزم تیار ہو رہا ہے اور آپ اس پہ خاموش ہیں. تو یہ بڑے بڑے فیصلے تو کرنے میں آپ کی طرف سے ہمیشہ تاخیر ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے ہوئے مثلا میٹرو بنانی ہے یا اورنج لائن ٹرین بنا لی، وہ آپ سیکنڈز میں کر لیتے ہیں. سر ہم سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں جس سے ملک آئندہ دنوں میں ترقی پائے. ہم وہ سارے فیصلے کرتے ہیں، الزام کی سیاست پہ ہم یقین نہیں رکھتے. دیکھیے تو جنرل مشرف صاحب کیسے نکل گئے؟ جنرل مشرف آپ ججوں سے جا کے پوچھیے نا، یہ 3.5 سال سر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہی نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ پڑھ لیں. آج اعتراض نے چودھری اسماعیل کو کاپی دی ہے، جو بجلی کا فیصلہ ہے وہ دیا ہے، صفائی کا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے. بس سر وہ ججز نے آپ کو کہا تھا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ پہلی حکومت ہے جس نے چارج فریم کیا، ریفرنس فائل کیا. اب اگر 2.5 سال تک اس کے فیصلے نہ آئے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں. جب ڈوگر صاحب کا نام آیا تو سپریم کورٹ نے سوچا کہ ایک ہماری چیف پھنس نہ جائے. سر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم یہ اختیار حکومت کو دیتے ہیں کہ وہ جنرل پرویز مشرف کو یہاں رکھنا چاہتی ہے یا ان کو جانے دیتی ہے. آپ نے جانے دیا. ایک بوتل میں کیا دیکھیں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. جتنا آئین کے ساتھ غداری کی، جتنے ملک کو
پتا نہیں کون سے کٹر میں کھڑا کر دیا. بے کے قاتل کو آپ کا منہ کالا ہو گیا. یہ ان کو شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو. خدا کی قسم نواز شریف نے کہا تھا اس کو کبھی بھی معاف نہیں آپ لانچ پہ کب جائیں گے؟ آپ لانچ پہ کب جائیں گے؟ یہ بھاگ جائے گا. یہ شرجیل کی طرح یہ بھی بھاگ جائے گا. کرتے ہیں سیاست, یہ شرجیل کی طرح نکل جائیں گے. یہ یہاں رکیں گے نہیں. یہ نواز شریف کو کر کے یہ چلے جائیں گے. جو چیئرمین ہے ان کو برداشت امریکہ میں اینٹیں کے بھٹے تلاش کر رہے ہیں تاکہ اینٹ کا جواب پتھر دے دیں گے. یہ سیاست جو بھی کرتے ہیں حکم کا وقت لیڈر اور ان کی ظاہر ہو گئی. سب ادھر ہی ہے, ہمارا چیئرمین ادھر ہی ہے, ہمارا چیئرمین پاکستان پارٹی کوئی چیئرمین ادھر ہی ہے. جاوید صاحب بتائیں کہ ادھر ہی ہے, بلاول صاحب ادھر ہی ہے. لانچوں کی ٹکٹ ہے, لانچ کی ٹکٹ رکھتے ہیں اپنے جیب میں. بریک لیں سر, مجھے بریک لین دیں. لیکن نہال ہاشمی صاحب, آج سے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ شیر کے بجائے آپ اپنا نشان جو بکری رکھ لیں, اور اس کا لوگ آپ سے پوچھیں گے, صحیح اعتراض تو کریں گے. چھوٹے سے بریک واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے کہ رضا صاحب کہ آج انیس ایڈوکیٹ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ الطاف حسین صاحب اب مہاجر قوم کی قیادت کے قابل نہیں رہے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ قابل نہیں رہے اور اب قائد بدلنا چاہیے اس قوم کا؟ دیکھیں, وہ جو ہیں وہ ایک جماعت کے قائد ہیں, اور یہ فیصلہ کرنا, اب چونکہ ہم اس جماعت سے وابستہ نہیں ہیں اور اس جماعت کو چھوڑ چکے ہیں اور اپنی ایک جماعت بنا رہے ہیں, تو یہ مائنس اور پلس والے فارمولے وہ بات کر رہے ہیں نا انیس ایڈوکیٹ صاحب نے کہا آج. سر میں اپنی بات کروں گا نا, میری بات آپ اگر سن لیں. اب جو مائنس اور پلس والے فارمولے ہیں نا سارے, وہ ہیں اس جماعت کے حوالے سے کہ اس جماعت میں جو مائنس اور پلس کے فارمولے چل رہے تھے یہ ان کے ایشوز ہیں. وہ خود اس کو دیکھیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں, جو ہے اپنے اندر ڈھونڈتے رہیں. ہم ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں اور ہمارا فوکس یا ہماری کنسنٹریشن یا ہماری ٹارگٹ آڈینس صرف یہ والے معاملات نہیں ہیں. ہم تو پورے پاکستان کے اندر اپنا میسج لے کر جا رہے ہیں. ہمیں خدا کے واسطے کنفائن نہ کریں اسی ایک ایشو پہ گفتگو کر کے. یہ ایشو سارا ایشو ہمارا اس حد تک تو ضرور ہے کہ ہم میں سے میجورٹی وہ لوگ ہیں جو اس پارٹی کو چھوڑ کر ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں. لیکن مستقبل کی گفتگو 23 مارچ کو جو پارٹی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, ہم 17 کے قریب ہم جلسے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, ہم اس پہ زیادہ گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ویژن پہ گفتگو, ہمارے مقاصد پہ, ہمارے پلیجز پہ, ہمارے ایجنڈا پہ گفتگو. یہ اب ایک ماضی کا آپ کا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. رہا صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر یہ صرف ایم کے ایم کا ایشو نہیں ہے یا الطاف حسین صاحب کا ایشو نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تیسری فورس کی ضرورت ہے اور ہم ایک نیشنل لیول پہ ایک ایسی پارٹی بنانی چاہیے جس میں لائک مائنڈڈ آئے اور وہ ملک کی قیادت کو سنبھالیں. تو لیکن یہ ایم کے ایم کو زیادہ کیوں مسائل محسوس ہو رہے ہیں ان سے؟ وہ کیوں یہ انسیکیور فیل کر رہی ہیں لوگوں سے؟ آپ بھی انسیکیور فیل کریں گے اگر میں کہوں گا کہ کل تک میں جاوید چودھری کی ہم آپ کو سینیٹری ورکر اپوائنٹ کریں گے کراچی میں, کیونکہ اٹھائیں گے. اس کو حکومت چلانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. خدا کی قسم یہ تو ڈوب کے مرنا چاہیے. یہ کس طریقے سے آپ اگر 2 سال رہے نا یہ ملک کو تباہ کر دیں گے, 2 سال رہے نا ملک کو تباہ کر دیں گے اور خدا راج سے بچایا جائے, نہیں تو یہ ملک کو تباہ کر دیں گے. یہ رائے کا بل, یہ نیچرل گیس, یہ ہر چیز لوٹ رہے ہیں, تباہ کر دیا ہے. یہ نیا نیا بھائی بریک ہر چیز نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے کیا پی آئی کو بھیج رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ساتھی الطاف حسین صاحب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے راہ کے ساتھ تعلقات تھے, منی لانڈرنگ کا ایشو تھا, قتل و غارت گری, کراچی کے حالات کی خرابی, پھر ذاتی ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, اخلاقی الزامات آپ لوگ لگا رہے ہیں, لیکن گواہ بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ میں سے کوئی شخص وعدہ ماہ گواہ بن سکتا ہے, وہ عدالت کا حصہ بن سکتا ہے, عدالتی کارروائی کا حصہ بن سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے خوب دیکھا کہ راہ کے ساتھ ان کے رابطے تھے, تو اس کے ساتھ الطاف حسین صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع ہو جائے گی. تو آپ اپنی قربانی کیوں نہیں دیتے, سامنے کیوں نہیں آتے آپ؟ نہیں جاوید بھائی, پھر وہی بات ہے نا, جو چیزیں باتیں کی گئی ود ریفرنس کی گئی ہیں. نمبر 1 میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں, میٹروپولیٹن پولیس کا ایک پری انٹرویو لیٹر ہے. اس لیٹر کے آخری 3 پیراگراف میں کلیئرلی وہ لکھ رہے ہیں کہ ایم پی ایم کے 2 لیڈران نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس دیے ہیں اس معاملے میں. تو وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس تو موجود ہیں نا. پھر ایک طارق میر صاحب کا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر وہ کنفیشن کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کیسے ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا. آپ ان لوگوں کو تو پہلے جو یہ بتا رہے ہیں
जिनके नाम से कन्फेशनल स्टेटमेंट का वेरीफाइड डॉक्यूमेंट अटेस्टेड ऑथेंटिकेटेड, जो पुलिस ने ऑथेंटिकेट भी किया कि हमारा डॉक्यूमेंट है, ये मौजूद है। वहां से आप शुरू करें, तारिक मीर साहब को आप समन करें, उनको बताएं कि आपका कन्फेशनल स्टेटमेंट है, आप बताएं आपने क्या बात की है। जिस पुलिस के डॉक्यूमेंट में 2 आदमियों का नाम लिखा है उनको आप बुलाएं, उनसे वो पाकिस्तानी भी हैं। आ रहे हैं ना सरफराज मर्चेंट साहब भी, उनको भी गारंटीज चाहिए, वो भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तारिक मीर साहब वो भी बाहर हैं, वो भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप लोग तो पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं आप, और आप उनका हिस्सा भी रहे, साथी भी रहे, तो आपकी गवाही ज्यादा मजबूत होगी। आपको अभी असल में खेलना है जावेद भाई, और कुछ नहीं है, वो खेल लेते हैं आपके साथ। चले, मसला ये है भाईजान कि जो आदमी गवाह वो बनता है जो उस काम का हिस्सेदार हो, जिसने उस काम में बाकायदा अपना हिस्सा डालो। और इस राब्ते का अगर तारिक मीर साहब का आप स्टेटमेंट पढ़ लें तो उसमें लिखा हुआ है, तारिक मीर साहब के कन्फेशनल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इस काम का भारत से फंडिंग, इंडिया से ताल्लुकात का पार्टी में सिर्फ 4 अफराद को पता था। उन्होंने कहा एक मैं, एक अल्ताफ हुसैन साहब, अहम अनवर साहब और डॉक्टर इमरान फारूक साहब। इमरान फारूक साहब का मर्डर हो चुका है, 3 अफराद इस वक्त हयात हैं। एक आदमी अपने कन्फेशन में लिख रहा है कि पार्टी के किसी आदमी को नहीं मालूम था, हम 3 को पता था। नंबर 1 बात तो हो गई ये। नंबर 2 बात ये हो गई, जो पुलिस अपना लेटर भेज रही है प्री इंटरव्यू, जिसको उन्होंने कंफर्म किया कि हमारा लेटर है, उसमें लिखा हुआ है कि जब हमने इंटेरोगेशन के लिए अनवर साहब और तारिक मीर साहब को बुलाया तो उन्होंने ये बात हमारे सामने कन्फेस की है कि हम इंडिया से फंडिंग लेते थे। अब इन 2 और फिर उसके अलावा और क्या क्या चीजें, वो तो सरफराज मर्चेंट साहब यहां आए हैं या आएंगे, वो बताएंगे। फिर बीबीसी की एक रिपोर्ट है। अच्छा, मैं कहता हूं ये सब गलत हो सकता है, ठीक है जावेद भाई, ये सब गलत हो सकता है। मुझ पे कोई इल्जाम लगाए इस तरह का इदारा या एक बीबीसी, तो मैं तो कोर्ट चला जाऊंगा उस पर मुकदमा करने के लिए। मैं तो जाऊंगा, मेरी डिफेमेशन हो गई। वो पाकिस्तान तो है नहीं, वहां तो डिफेमेशन का, स्लैंडर का बहुत तगड़ा कानून है। मैं तो कोर्ट में जाऊंगा कि भाई मेरी तो इन्होंने नेशनल इंटेग्रिटी को चैलेंज कर दिया, इन्होंने तो मेरे मुल्क से, मेरे वतन से प्यार को चैलेंज कर दिया, मेरी वतन परस्ती को चैलेंज कर दिया। आप ये प्रूव करें अदालत में। तो एक भी मुकदमा नहीं किसी कोर्ट में। बिल्कुल सही, आपका नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है। आपको चलना ये फरमाइएगा सर कि इतने संगीन इल्जाम, जी डॉक्टर साहब इतने संगीन इल्जाम पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर के ऊपर नहीं लगे, और एविडेंस भी हैं, लेकिन और उनकी पार्टी के अपने लोग, उनका जमीर जागा है, उन्होंने एतराफ किया है कि हम ये मानते हैं सारी चीजें। तो सर उसके बाद मेरा ख्याल है एमकेएम की क्यादत को अपने आप को साफ करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि ये गलत है, और सबूत कौम के सामने रखने चाहिए थे कि हम मुहब्बे वतन है, हमारा इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सफाई देनी चाहिए थी। तो ये एमकेएम की क्यादत सफाई क्यों नहीं दे रही सर अपनी? सफाई तो खैर कर रही है वो, और सफाई तो बहुत अच्छी हो रही है माशाल्लाह, और सड़कों पर भी हो रही है और पार्टी में भी हो रही है सफाई, बड़ी अच्छी सफाई हो रही है। और गंद इसी तरह निकलता है, गंद कभी निकलता है, कभी थोड़ा तकलीफ के साथ निकलता है, कभी आराम से निकलता है। अब रही गई बात कि इतने बड़े बड़े इल्जामात, तो मेरा ख्याल है मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा कलमकार हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत आता है लिखना, आपसे अच्छा तो नहीं लिख सकता मैं, तो कुछ थोड़ा मैंने भी मुताला किया हुआ है। तो तारीख में इससे बड़े बड़े इल्जामात, मेरी प्यारी बीबी शहीद जिनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, उनको भी रॉ का एजेंट कहा गया। इस मुल्क में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी रॉ का एजेंट कहा गया, अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पर जीएम सैयद को भी रॉ का एजेंट कहा गया, जो कि सिंध के सूफी बुजुर्ग रहे हैं। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान, बाचा खान, जिनके नाम की 4 सद्दा यूनिवर्सिटी है, वो भी भारत के एजेंट करार दिए गए हैं। गुलाम मुस्तफा खर साहब ने भी कभी कहा था कि हम सर फंडिंग का, भारत के राह से फंडिंग का इल्जाम नहीं लगा। सुन तो लेना, मेरी बात तो सुन लीजिए। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि रजा हारून साहब भी कुछ नुक्ता देना चाह रहे हैं। इनके बाद या तो वो बोल दें, फिर एक बात ये तो ये है कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है वो मुझे लग रहा है कोई फिल्मी पुलिस हो गई है, कि उसे कुछ सबूत मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, और हम उसके बारे में बैठकर पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। गोया यूं महसूस हो रहा है कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है वो इंतहाई नाकारा है, इंतहाई खराब है, बल्कि हमारे यहाँ के एसएसपी जो है वो ज्यादा उससे बेहतर है, हमारे यहाँ के जो इदारे हैं वो ज्यादा बेहतर हैं, स्कॉटलैंड यार्ड ज्यादा बेहतर नहीं है। मैं छोड़कर गया था, यकीनन गया था, तो मैंने तो अभी ज्वाइन भी नहीं किया है भाई मैं तो छोड़ा भाई है, तो मैं छोड़ के गया था, और नजरियाती और एक बहुत ही अहम मामले पर इख्तलाफ था, वो कि वो अब दूर हो चुका है,
لیکن میں نے احترام کے رویوں کو، جو شرافت کے رویے ہوتے ہیں، جو شرفا کا طریقہ ہوتا ہے، جو اردو اسپیکنگ معاشرے کے اندر، بلکہ اردو اسپیکنگ چھوڑیے، پورے پاکستانی معاشرے میں جو سکھایا جاتا ہے، جو والدین کی طرف سے تربیت ہوتی ہے کہ بد تہذیبی نہ کی جائے، بد ادبی نہ کی جائے، اور خاص طور پر جو ساتھ کھایا پیا اٹھا بیٹھا ہے اس کو یاد رکھا جائے، تو اسی کا میں مقدمہ لڑتا ہوں، اسی کی میں وکالت کرتا ہوں، اور اسی لیے وہ میرے لیے ہمیشہ سے محترم رہے ہیں، محترم رہیں گے۔ میرے والد محترم کا ایک بڑا ان سے گہرا تعلق رہا ہے، تو وہ قابل صد احترام ہے۔ تو چھوڑ کر جانا ایک الگ بات ہے، چھوڑ کر جانے والا واپس بھی آ سکتا ہے، لیکن چھوڑ کر جانے کے بعد اگر گفتگو میں ادب اور احترام اور شائستگی اور جو ایک ظرف ہے وہ کم ظرفی میں بدل جائے تو پھر اسے چھوڑ کر جانا نہیں کہتے، بلکہ وہ کبھی ساتھ تھا ہی نہیں۔ جی رضا ہارون صاحب کی طرف جانا ہے۔ رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر یوم تاسیس منایا گیا ایم کیو ایم کا، آپ کے سامنے ہے، بہت ویسے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ایم کیو ایم کے لیے اب اتنے لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے، لیکن جتنے لوگ آپ نے سکرینوں پہ دیکھے اور کراچی میں جس طرح لوگوں نے الطاف حسین کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ آئے، آپ نے ایم کیو ایم کے اوپر ڈینٹ ڈالا، لیکن اتنا بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکے جتنی آپ کی خواہش تھی، جتنا آپ کا خیال تھا کہ آپ کراچی میں ایم کیو ایم کو پسپا کر سکیں گے۔ دیکھیں جاوید بھائی، میں تو کسی کے لیے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، میں پرسن اسپیسیفک ہوتا نہیں ہوں، ورنہ کرنے کو تو بہت سی باتیں اور بہت سے لوگوں کے بہت سے لہجے یاد دلانے کے کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے، کیونکہ میرا بھی بہت بڑا ایک ساتھ ہے، بڑے مختلف ادوار میں نے دیکھے ہیں، بڑے ساتھ سے دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں کی زبانیں اور بہت سے لوگوں کی بہت سی چیزیں دیکھ چکا ہوں، لیکن میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں، کل ایک یوم تاسیس کا پروگرام ہوا، ایک پارٹی ہے جس کا ایک مینڈیٹ ہے، جس کے پاس اس وقت ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ وہ ایک دن میں فیل ہو جاتا، ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا۔ کب آپ نے سوچ لیا ہوگا، اور پھر ابھی تو جنگ شروع ہی نہیں ہوئی، اب تو رکھا ہی نہیں کسی نے۔ تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں کسی نے قدم، نہ میدان میں اترے، نہ ہم نہ تم۔ ابھی تو ہم نے اپنی پبلک کیمپین شروع نہیں کی، ہمیں موقع دیں۔ اور ایک بات بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے میڈیا اینکرز کے لیے اور آپ جیسے بڑے اینالسٹ کے لیے، جاوید یہ بڑی احترام کے ساتھ دیکھیں، ہم کوئی گروپ نہیں ہے، اور اختلاف رائے رکھنا، ڈفرنس آف اوپینین رکھنا اور اس پہ اظہار خیال کرنا، یہ میرا ایک رائٹ ہے پولیٹیکل، اور میں اس کو یوز کروں گا۔ میرا رائٹ ہے ٹو فرینچائز، میرا رائٹ ہے ٹو میک اے پولیٹیکل باڈی، ٹو فارم این ایسوسیشن۔ یہ پاکستان کا جمہوریت اور پاکستان کا آئین مجھے یہ حق دیتا ہے، اس کا میں استعمال کروں گا۔ جہاں تک یہ بات لگی کہ اس کو بار بار گروپ کا درجہ دینا اور اس حوالے سے گفتگو کرنا اور یہ سوچنا کہ ہم صرف ایم کیو ایم کے لیے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا نہیں رضا ہارون صاحب، جب تک پارٹی کا نام نہیں ہوگا تو گروپ ہی کہا جائے گا آپ کو، یا تو آپ اپنا نام رکھتے ہیں نا، آپ نام رکھتے ہیں، ہم اس نام سے آپ کو پکار لیں گے۔ جاوید بھائی ایم کے مسئلے کہیں گے؟ نہیں کیوں لکھ دیں، میں کیوں لکھ دوں؟ میں ایم کیو ایم مسئلے آپ کے کہنے سے لکھ دوں؟ میں اپنے نام کے ساتھ ایم کیو ایم اگر نہیں لگانا چاہتا تو آپ کے کہنے سے لگا دوں؟ نہیں کروں گا نا ایسا۔ ہم ایم کیو ایم کا پارٹ نہ ہیں، نہ تھے، نہ پارٹی۔ آپ اپنی پارٹی کا نام پاکستان پارٹی رکھ لیں تو ہم آپ کو پاکستان پارٹی کہیں گے۔ مجھے رکھنے دینا بھائی جان، بڑے احترام کے ساتھ مجھے رکھنے دینا، میں طے کروں گا، ہم طے کریں گے نا کچھ کہنا نا آپ کو۔ نہیں، آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم ایم کیو ایم کا گروپ ہے نا، ہم نہیں ہیں۔ وہ ایم کیو ایم گروپ ایم کیو ایم حقیقی تھی، وہ عظیم طارق کا گروپ تھا، حاجی کیمپ کا، وہ ہوتے ہیں مصطفیٰ کمال گروپ کا ہے سر، مصطفیٰ کمال گروپ ہیں آپ یا نہیں ہیں؟ سر آپ جو ہے نا اپنے تجزیے میں یہ کہہ رہے تھے انہوں نے جلسہ کر دیا، ان کو مبارک ہو ان کا جلسہ، ان کو مبارک ہو ان کا شو آف اسٹرینتھ۔ آپ نے اس کو ملا دیا کہ ہم فیل ہو گئے، یہ آپ نے تجزیہ ٹھک کر کے کر دیا، جبکہ ابھی آپ نے ہمارا پبلک اپیرنس دیکھی نہیں ہے، جبکہ ابھی تک ہمارے آفس سے یہ تجزیہ کرنے میں کہہ رہا ہوں احتیاط کریں، باقی آپ نے جو کہنا ہے جاوید سر ایک سوال آپ سے رضا ہارون صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج انیس ایڈوکیٹ صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ لوگ الطاف حسین کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا دیں گے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک وقت آئے گا کہ الطاف حسین صاحب اپنی آنکھوں سے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھسکتا ہوا دیکھیں گے؟ دیکھیں جاوید بھائی، ہمارا جو ویژن ہے نا وہ پاکستان کا ہے، ہمارا ویژن پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے یکجا ہونے کا ہے۔ جو آدمی کسی جماعت کو چھوڑ کر کسی نئی جماعت میں یا کسی نئے آئیڈیالوجی کے ساتھ شامل ہوتا ہے، وہ اپنی سابقہ جماعت، سابقہ ایسوسی ایشن کے متعلق ہی بات کرتا ہے۔
हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तानी नेशन की बात करेंगे, इस पाकिस्तान के वतन की बात करेंगे, इसकी तरक्की की बात करेंगे। हमारा विजन बड़ा ब्रॉड होगा, पूरे मुल्क के लिए होगा। तो हमें प्लीज स्पेसिफिक आप अपने प्रोग्रामों के तज्जियों और गुफ्तगू के जरिए एमक्यूएम स्पेसिफिक ना करें। एमक्यूएम एक एंटिटी है, अल्ताफ हुसैन साहब एक रियलिटी है, वो अपनी जगह है। मैं माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, एक नुक्ता मेरे ज़हन में आया है कि जब आप एमक्यूएम में थे तो यही एतराज आप उस वक्त भी करते थे, अब आप एमक्यूएम में नहीं है तब भी आप वही एतराज कर रहे हैं। एतराज वही है, मीडिया वही है, बस ये पोजीशन डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा सर, डॉक्टर साहब के पास मैं इधर आऊंगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइए। जी 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 डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब फरमाइए। जगह प्रोग्राम करना चाहते हैं जावेद भाई, आप प्लीज खुदा के वास्ते सीनियर साथी हैं, आप तज्जिया करते हुए मेरे मुंह में जुबान मत दें, मुझसे सवाल करें। आप ये कहते थे, मैंने कब कही ये बात, इससे पहले आप जरा बता दें कैसे आपने मेरी इस बात को मेरी किसी और बात से आराम से निकल प्लीज। हाँ, अपने कमेंट मेरे ऊपर ना रखें, अगर आप इजाजत देंगे तो डॉक्टर साहब को शामिल कर लूंगा। प्लीज करें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर साहब एक बात रजा हारून साहब की दुरुस्त है कि इस मुल्क में हर शख्स को ये आजादी है कि वो कब किसी पार्टी को ज्वाइन करे, कब उस पार्टी को छोड़े और अपने मौक़िफ़ का इजहार करे और अपनी सियासत को आगे लेके जाए। तो सर अगर इन्होंने अपनी पुरानी जमात को छोड़